बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने कहा है कि किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। अपने खिलाड़ियों को कहा है कि तगड़े हो जाएं और मैं ख़ुद तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करूँगा और इनमें इतनी सख्त नहीं कि ये मुझे गिरा सकें। इस ख़बर का ज़रा जायज़ा लेंगे। अपोजिशन क्या दावे कर रही है? बहुत ज़्यादा मुलाकातें, बहुत ज़्यादा टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं और फिर तरीन साहब की वापसी कब तक होगी, वो वापसी उनकी मुअख्खर क्यों हुई, किस अहम शख्सियत ने तरीन से रब्ता किया जहांगीर तरीन साहब से, जिसके बाद उनकी वापसी कुछ दिनों के लिए मुअख्खर हो गई है। ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले पेशावर से स्टार्ट लेते हैं। पेशावर में एक बहुत ही बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जुमे के रोज़ और बहुत ही खौफनाक वाक़या था, जिसमें दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तानियों पे हमला किया और इंतहाई मासूम निहत्ते जो नमाजी थे इमाम बारगाह में मौजूद, उन पे हमला किया और तकरीबन अब तक की शुहदा की तादाद हो चुकी है 62, उसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। और ये इसमें कोई शुबा नहीं है एक लम्हे के लिए भी कि ये दुश्मन का कोशिश है, दुश्मन का हमला है, ये दुश्मनों की कार्रवाई है जो पाकिस्तान में चाहते हैं कि यहाँ पे शिया सुन्नी फसादात शुरू हों और हम आपस में लड़ें। और मैं यही कहूँगा कि हम सबको सब्र से काम लेना चाहिए और हम सब पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं और इस तरह के मामले में ज़रा अपने आप को क्या कहना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए और दुश्मन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए ज़रूरी है कि हम मुत्तहिद रहें। उसमें कुछ अहम कामयाबी हासिल हुई है और कामयाबी है कि कुछ जो फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए जो ख़ुदकुश हमला आवर था उसके कोई फिंगर्स मिली थी, यानी कि अंगूठा और उंगलियां उनकी मिली थी और उसकी मदद से उस तक पहुंचा जा चुका है, यानी उसकी शनाख्त हो गई है और नादरा की मदद से हुई है। उसका रिकॉर्ड नादरा में मौजूद था। उसके साथ साथ 3 और मुल्ज़िमान उनकी भी शनाख्त हो गई है, ये भी नादरा की मदद से हुई है। जो CCTV फुटेज नज़र आ रही है उसमें ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि वो ब्लैक स्याह कपड़ों में उन्होंने अपने आप को उसी हुलिये में दहशतगर्दों ने ढाला हुआ था ताकि शक ना हो, लेकिन इसके बावजूद स्याह कपड़ों में मलबूस जब एक पुलिस एहलकार ने उसको रोका तो उसके जवाब में फायरिंग हुई, पुलिस वाले को मारा गया और फिर फायरिंग करते हुए ये अंदर आए और एक ख़ुदकुश हमला आवर जो है वो मस्जिद के मेन हॉल में गया और वहाँ पे अपने आप को उसने धमाके से उड़ा दिया। तो ये सारी डिटेल्स CCTV फुटेज की मदद से, ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से तमाम हमारे इंटेलिजेंस इदारे इस पे काम कर रहे हैं और ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये अहम पेशरफ्त हुई है कि अब बाकायदा तौर पे ये बता दिया गया है कि मुजरिमों की शनाख्त हो गई है और उन तक पहुंचा जाएगा और उनका नेटवर्क भी पकड़ा जाएगा। तो ये तो एक अहम कामयाबी हासिल हुई है जी। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने भी और वज़ारत दाखिला ने भी इस बात को डिस्क्लोज़ कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी पेशावर के धमाके को खौफनाक दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया और उन्होंने भी एक ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि इबादतगाहें इबादत के लिए होती हैं, किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं होती। और इस सिलसिले में उन्होंने ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर, पाकिस्तान के सफ़ीर जो मुनीर अकरम हैं, उनके साथ रब्ता किया और उनसे भी अफसोस का इजहार किया और मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा भी किया, क्योंकि इसके ताने बाने जो हैं इस दहशतगर्दी के वाक़े के जुड़े हुए हैं जी दुश्मन मुल्क की सरहदों पे और इसके अलावा कोई नहीं जो पाकिस्तान में ये काम करना चाहता है, क्योंकि ये शिया सुन्नी मामला बहुत अरसे से ख़त्म हो चुका है और इंतहाई क्या कहना चाहिए ज़हनी हमांगी, मजहबी रवादारी, मजहबी हमांगी, फ़िरका वाराना हमांगी, ये सब कुछ बरकरार हो चुका है और अब माशाल्लाह से बहुत अरसे से कोई वाक़या नहीं हुआ था, लेकिन ये दुश्मन का हमला हुआ है। इसके पीछे
کون ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں میدان میں آ چکی ہیں اور ان کو ڈسکلوز کرنا مناسب نہیں ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان کی طرف سے بھی اس دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی گئی ہے۔ افغان طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی یہی کہا ہے کہ شہریوں اور نمازیوں پر حملے کا کوئی جواز نہیں، پشاور دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو یہ ضرور کہیں گے جی کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے اس کا وہ ضرور خیال رکھیں، وہاں پہ ابھی بھی دہشت گرد موجود ہیں اور وہ پاکستان پر حملہ آور ہیں، پاکستان کی سلامتی پر حملہ آور ہیں۔ ان کو کون وہاں پہ سپورٹ کر رہا ہے یہ اب افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں پتہ لگائیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، عمران خان صاحب اور اپوزیشن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے ذرا اپوزیشن کا دیکھ لیتے ہیں کہ اپوزیشن کس پوزیشن میں ہے، اور پھر وزیر اعظم عمران خان نے کچھ تگڑے کام کیے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ بلاول بھٹو اب وہ آ گئے ہیں، الٹیمیٹم دیا ہوا انہوں نے 7 مارچ کا، تو انہوں نے پھر کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس باقی رہ گئے ہیں 3 دن، اور 3 دن جب وہ اسلام آباد پہنچیں گے تو وہ ہو جائیں گے ختم، اس کے بعد پھر ہم جمہوری حملہ کریں گے۔ اب 3 دن سے مراد ہے کہ اب جو ان کا پلان ہے وہ لاہور، اور لاہور سے پھر جی ٹی روڈ سے براستہ انہوں نے پہنچنا ہے اسلام آباد، اور 7 مارچ کی رات کو ان کا پروگرام ہے جی روات چوک میں ڈیرا ڈالنے کا، اور پھر 7 مارچ کو وہ اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے اور اپنے لانگ مارچ کو لے کے آئیں گے ڈی چوک پہ، وہاں پہ وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں، اور یہ وہی تاریخیں ہیں جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب میدان میں آ گئے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب پیپلز پارٹی زیادہ متحرک نظر آ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں اس سارے معاملے میں۔ خورشید شاہ صاحب نے کو اسلام آباد میں ڈیرے ڈال دیے ہیں، اسلام آباد میں ذمہ داری دی گئی ہے خورشید شاہ، قمر الزمان قاہرہ اور سید یوسف زائی گیلانی، ان تینوں کو اسلام آباد میں ڈیرے ڈالنے کا کہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں، ارکان پارلیمان سے ملاقاتیں یہ کر رہے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ پیر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کروا دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا، جبکہ یہ بھی بلاول بھٹو نے بھی اور خورشید شاہ نے بھی یہ کہا ہے کہ حکومت کے پاکستان تحریک انصاف کے 13 لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کریں گے، اور یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یہ ظاہر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو سید یوسف زائی گیلانی اور حفیظ شیخ سینٹ کا الیکشن تھا قومی اسمبلی میں، تو وہ ایک ٹریلر تھا، ہم اس ٹریلر کو پوری فلم دکھائیں گے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ ارکان کو قابو کیا جا رہا ہے اور انڈیویجول ارکان جو ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ لانگ مارچ کے اختتام پر پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ کے اختتام پہ یعنی کہ 7-8 مارچ کو یہ سب کام ہم نے کرنا ہے اور تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں۔ پھر دوسرا جو اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور اب کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ نیا نام چودھری پرویز الہی صاحب کا آ رہا ہے، اور اس سلسلے میں پیپلز پارٹی نے یہ اناؤنس کیا ہے، اور مسلم لیگ نواز کہاں کھڑی ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب پیپلز پارٹی ان کو بطور وزیر اعلیٰ اناؤنس کر رہی ہے، جبکہ مونس الہی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر چکے ہیں، اور اس کے بعد اسد عمر کاف لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو کیا انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آخری وقت تک ہی اس کے بارے میں پتہ چلے گا، لیکن دوسری جانب جی اب آتے ہیں حکومت کی طرف۔ حکومت اس میں اب وزیر اعظم عمران خان میدان میں آ گئے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب نے 6 مارچ کو آنا تھا پاکستان، اور اب وہ نہیں آ رہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ایک حکومتی شخصیت نے رابطہ کیا ہے اور جہانگیر ترین صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ یہ ہے
کہ ان کے خلاف مقدمات واپس لیے جائیں، اور اوپنلی وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اس کے بارے میں بتائیں کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا تھا، اور ان کے خلاف جو بھی کارروائی کی گئی یہ 2-3 لوگوں نے مل کے یہ سارا کام کیا تھا، ان 2-3 لوگوں کو بھی سزا دی جائے، اور جہانگیر ترین صاحب اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پبلکلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام کیا جائے، ان کی بے گناہی کیونکہ ان کی عزت داغدار کی گئی، ان کے خلاف مقدمہ، ان کے بیٹے کے خلاف مقدمہ، خواتین کے خلاف مقدمہ، یہ سب کچھ ہوا، اور یہ سارا پلانٹڈ تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب پلانٹڈ تھا۔ بہرحال مذاکرات ان سے چل رہے ہیں، لیکن اس سے ساتھ ساتھ ان کی واپسی جو مؤخر ہوئی ہے، یہ دونوں اپوزیشن بھی اور حکومت بھی اپنے اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں۔ اب حکومت زیادہ استعمال کر رہی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نہیں آ رہے، فواد چودھری صاحب نے کہا تسلی رکھو، وہ نہیں آئیں گے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک اور وکٹیں ذرا تھوڑی سی گر رہی ہیں، اور یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ یار محمد رند انہوں نے استعفیٰ دے دیا، وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور بلوچستان تحریک انصاف کے وہ ذمہ دار حلقوں میں، اور ظاہر ہے ایک پرابلم پھر انہوں نے ایک بہت ہی سخت قسم کا انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں بھی بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں۔ دوسری جانب ارباب غلام رحیم سندھ سے ڈاواڈول نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پتہ ہوتا ہے ان کو موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ تیسرا ایک اور پنجاب میں ندیم افضل چند جو کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رہ چکے ہیں، انہوں نے اس عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا تھا، اور اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس جا رہے ہیں، اور یہ واقعہ اگلے 1-2 دن میں ہو جائے گا، اور وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، اب ذرا اپوزیشن، مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ان کو پوری تسلی دی ہے، نمبرز گیم کے بارے میں بتایا ہے کہ بہترین ہے اور ہمارے صورتحال کنٹرول میں ہے، اور تحریک عدم اعتماد کا جو پلان ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پھر پنجاب میں پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز اشرف اور حسن مرتضیٰ کو ذمہ داریاں سونپ دی ہیں کہ وہ وہاں پہ رہیں اور اپنی ذمہ داریاں اور ارکان کے ساتھ رابطے کریں۔ اب آتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں ارکان قومی اسمبلی سے، اور ان ارکان قومی اسمبلی سے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جن کے نام آئے تھے کہ وہ اپوزیشن سے مل چکے ہیں، ان میں سے 2 ارکان قومی اسمبلی ریاض فتحانہ صاحب اور نصر اللہ دریشک صاحب کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے یقین دلایا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اور کسی قسم کا کوئی ان کی وفاداری پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پھر ان کو ذمہ داری سونپی، اور مزید ایڈوائزری کمیٹی میدان میں آ گئی ہے، اور ایڈوائزری کمیٹی کا بھی اجلاس جو ہے وہ بھی بلانے جا رہے ہیں۔ ایڈوائزری کمیٹی کو خاص طور پہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ارکان کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ان میں فواد چودھری صاحب ہیں، شفقت محمود صاحب ہیں، راجہ یاسر ہمایوں ہیں۔ یہ خاص طور پہ تحریک عدم اعتماد کو کی صورتحال پہ نظر رکھنے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ باقی سینئر رہنماؤں کو بھی ذمہ داریاں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سونپ دی ہیں۔ شفقت محمود صاحب نے ایک خدشے کا اظہار کر دیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ارکان کو خریدا جا رہا ہے، ارکان کو پیشکش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے ارکان کو، اور اب جو اتحادیوں سے یہ ناکام ہو گئے اور اب ذمہ داری دے دی گئی ہے، پیسوں سے خریدا جا رہا ہے، کیونکہ 12 ارکان کی ضرورت، 10 ارکان کی ضرورت ہے، 10 سے 12 ارکان، اور ظاہر ہے جب یہ اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو پھر پیسوں کے تجوریوں کے منہ بھی کھلتے ہیں، پیسہ بھی چلتا ہے، برائب بھی چلتی ہے، سب کچھ چلتا ہے، تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہے حکومت کی وزراء کا دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ ایک بات بتا دوں کہ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ماضی میں ہو چکا ہے۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو ارکان کو خریدا گیا، برائب کیا گیا،
پرکشش مراد دی گئیں، چھنگا منگا خیبر پختونخوا میں، اور ایک پیسوں بھرا بیگ بھی برآمد ہو گیا تھا، ایک پولیس آفیسر لے کے جا رہا تھا تو وہ بھی برآمد ہو گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اب بھی ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میچ جاری ہے، اور اب تک وہی ہے بات میری کہ ڈی میں ہو رہا ہے میچ، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔